सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीना हसन और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सूबे में गैस बहरान को सियासी बहरान करार दे दिया। कहते हैं कराची पैकेज सुस्त रवि का शिकार है, आवाम अब कोई भी बहाना बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है 1.1 ट्रिलियन का कराची के पैकेज का, उसके ऊपर काम जारी है। रफ्तार शायद उस तरह की नहीं है जैसे तवक्को की जा रही थी, उसकी कई वजूहात हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि मिल बैठकर तमाम मामलात को रफ़ा कर लें। कई बार चीज़ें इस तरह से हो जाती हैं कि रुकावट आने का खदशा हो जाता है, उसमें हमारी भरपूर कोशिश है कि बग़ैर कोई किसी चीज़ को पॉलिटिसाइज़ किए, क्योंकि अब जो सिंध के मामलात हैं, जो ख़ास तौर से कराची की अगर मैं बात करूं, तो वो अब किसी हीले बहाने लोग मानने को तैयार नहीं हैं। कराची का कदीम नेटी जेटी पुल गुज़श्ता तवील अरसे से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह मौजूद गड़े हादसात का सबब बन रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नेटी जेटी पुल, जहां से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दरामदी और बरामदी सामान गुजरता है, 190 साल कबल के दौरान बनने वाले नीटी जेटी पुल पर हैवी ट्रैफिक केमाड़ी, फिशरी, माई कराची और टावर जैसे मसरूफ इलाकों से आता जाता है। इस कदीम पुल की हालत रोज बरोज खराब होती जा रही है। जगह जगह से लोहे के जॉइंट्स उखड़ने और मुरम्मत न होने की वजह से कोई भी बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। यहाँ ये ब्रिज खराब है और ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे भी है, पीछे भी है और उस साइड पे भी है। जब आप माड़ीपुर की तरफ जाओगे ना, वहाँ पे भी 4-5 दफा ऐसे ब्रिज जो है ब्रेक अंदर से क्रैक है। 2 बार मेरी गाड़ी का फाग टूट गया, यहाँ से अगला फाग होता है वो टूट गया 2 बार इसी रोड पे हुआ था। इस पुल से रोजाना सैकड़ों हैवी ड्यूटी गाड़ियां गुजरती हैं। हजारों टन वजन बर्दाश्त करने वाले इस पुल को हुकूमती तवज्जो की जरूरत है। मुतालिका इदारों ने शहर कायद के इस कदीम ब्रिज की बरवक्त तामीर न की तो आने वाले दिनों में ये किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आदिया नाज, 24 न्यूज़, कराची। सिंध हुकूमत ने महकमा सेहत ज़िला नौशहर फ़िरोज़ के ग्रेड 1 से 9 ग्रेड तक के 74 मुलाजमीन को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। महकमा सेहत में मुलाजमीन की गैर कानूनी भर्ती की गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की तहकीकात के बाद इन मुलाजमीन को मुलाजमत से बरतरफ किया गया। आपको बताते चलें कि सिंध हुकूमत ने महकमा सेहत ज़िला नौशहर फ़िरोज़ के ग्रेड 1 से 9 ग्रेड तक के 74 मुलाजमीन को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने इनकलाबी कदम उठा लिया। महकमा बल्दियात सिंध में QR कोड सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। तमाम दफ्तरी खतों किताबत में QR कोड लाजमी करार दे दिया गया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नजम अहमद शाह कहते हैं कि बोगस और जाली दस्तावेज की रोकथाम के लिए QR कोड मुतारिफ कराया गया है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने इनकलाबी कदम उठा लिया है। महकमा बल्दियात सिंध में QR कोड सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। सिंध में बल्दियाती इदारों की मुद्दत 30 अगस्त को खत्म हो गई, लेकिन गाड़ियां माले गनीमत बन गईं। मुतादिद गाड़ियां ताहाल साबिका बल्दियाती इदारों के नुमाइंदगान के कब्जे में हैं। सरकारी गाड़ियां वापस कराने में नाकामी पर महकमा बल्दियात के शोबा ट्रांसपोर्ट के 6 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। सिंध में बल्दियाती इदारों की मुद्दत 30 अगस्त को खत्म हो गई। लेजेंड मज़ाह निगार और दानिश्वर अनवर मकसूद शदीद अलील हो गए। सदर कराची आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह कहते हैं अनवर मकसूद पाकिस्तान का कीमती सरमाया है। उन्होंने कौम से अनवर मकसूद की सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील भी की है। काबीना ने छठी मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की मंजूरी दे दी। इत्तेहादी जमात MQM ने नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए नई मरदमशुमारी का मुतालबा कर दिया। काबीना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने छठी मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की मंजूरी दे दी। इजलास में मरदमशुमारी के नताइज का जायजा लिया गया और फैसला किया गया कि नताइज जारी करने का मामला मुश्तरका मफादात कौंसिल में पेश होगा।
اجلاس میں MQM نے مردم شماری پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے نتائج کو مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر امین الحق نے مطالبہ کیا کہ ملک میں نئی مردم شماری فوری طور پر کرائی جائے۔ کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ وفاقی کابینہ کا ہر فیصلہ اجتماعی حیثیت اور میرٹ پر ہوتا ہے، کوئی لابی کسی وزیر کے ذریعے دباؤ ڈالے یہ قابل قبول نہیں۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ کسی وزیر کو کوئی لابی تنگ کرے تو وہ کابینہ کو یا انہیں الگ سے بتائے۔ وفاقی کابینہ کی ہدایت پر وزیر توانائی عمر ایوب نے PPIB متبادل توانائی بورڈ اور نیکا کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا۔ اجلاس میں اسلام آباد مارگلہ روڈ پر تجاوزات سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیراعظم نے چیئرمین CDA کو تجاوزات ہٹانے کی ہدایت کر دی۔ کابینہ نے الیکٹرک وہیکل پالیسی اور موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی کی بھی منظوری دے دی۔ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کے ملازمین پر لازمی سروسز ایکٹ اور CDA آرڈیننس 1980 میں ترمیم کی بھی منظوری دے دی گئی۔ کچھ بات کریں کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کرونا سے بچاؤ کے لیے پاکستان میں بھی ویکسین ٹرائل جاری ہیں۔ بڑی تعداد میں رضاکاروں نے رجسٹریشن کرا لی۔ ابتدائی طور پر ملک کے 5 سینٹرز میں یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد سے صبا بجیر کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان میں بڑھتے ہوئے کورونا کے مریضوں کے بعد چین اور پاکستان کے اشتراک سے کورونا ویکسین کا ٹرائل پاکستان کے 3 شہروں میں کیا جا رہا ہے، جس میں 2 سینٹر کراچی، 2 لاہور اور 1 اسلام آباد میں بنایا گیا ہے۔ اسلام آباد کی شفا اسپتال میں ہونے والے ٹرائل کے حوالے سے ویکسین پر ریسرچ کرنے والے ڈاکٹر اعجاز خان کا کہنا تھا کہ کورونا ٹرائل میں 14,000 لوگوں کو ویکسین لگی ہے، جبکہ ویکسین ٹرائل پروگرام کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ ویکسین ٹرائل ہونا خوش آئند بات ہے۔ پاکستان بھر میں 14,000 یا اس کے لگ بھگ لوگوں کو یہ ویکسین لگ چکی ہے، اور اس کے جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی سیف ہے، سب سے پہلے سیفٹی دیکھی جاتی ہے، تو ہمارے جو مشاہدہ ہے کہ یہ ویکسین سیف ہے۔ یہ ایک بڑا بریک تھرو ملا ہے پاکستان کو کہ یہ سب سے پہلا یہاں پر فیز 3 کا کلینکل ٹرائل ویکسین فیلڈ میں ہو رہا ہے، جو چل رہا ہے نا، تو اس دیکھیں اس سے فائدہ یہ ہوگا، یا ہم مطلب پاکستانیوں کو جو اس سے فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس ویکسین کی ایفیکیسی اور سیفٹی ہمیں اپنی پاپولیشن میں جو ہے وہ ملے گی۔ ویکسین ٹرائل کے لیے آنے والے سینئر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں کورونا کی ویکسین کا ٹرائل ہو رہا ہے، جبکہ چیف کونسل ڈاکٹر محسن کا کہنا تھا کہ اس بار کورونا سے اموات کی شرح بڑھ رہی ہے۔ پہلی دفعہ پاکستان میں کسی ویکسین کا ٹرائل ہو رہا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ پاکستان بھی اب دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو گیا جہاں پہ ایک کووڈ کو روکنے کے لیے انٹرنیشنل ویکسین جو ہے اس کا ٹرائل ہو رہا ہے۔ ملٹی آرگن ڈیزیز بن چکی ہے یہ، اور یہ مزید کمپلیکیشنز لے کے آ رہی ہے، گویا وہ میوٹیٹ کر رہی ہے اور سٹرونگ ہو رہا ہے یہ وائرس، تو یہ بہت زیادہ خطرے کی بات ہے، لیکن چونکہ عوام پہلی ویو سے گزر چکی ہے لہٰذا ان کے لیے اب یہ اتنا سیریس میٹر نہیں ہے۔ پاکستان کی طبی تاریخ میں پہلی بار کسی ویکسین کی آزمائش کی جا رہی ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ کامیابی کی صورت میں یہ ویکسین ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستان کو بھی مل سکے گی۔ ملک بھر میں کورونا ویکسین کے ٹرائل کی شروعات ہو چکی ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ 2021 میں پاکستان مکمل طور پر کورونا سے پاک ہو جائے گا۔ کیمرہ مین نویز شیخ کے ہمراہ صبا بجیر، 24 نیوز، اسلام آباد۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ناروے میں کرسمس کا روایتی جوش و خروش نہیں۔ احتیاط اور خوف کے باعث لوگوں نے گھروں سے نکلنا بہت ہی کم کر دیا۔ صورتحال کیا ہے، مزید تفصیلات جانیں گے اوسلو میں موجود ہمارے نمائندے علی فراز بھٹی سے۔ علی فراز بتائیے گا۔ سال کرسمس کا جو تہوار ہے وہ پوری دنیا میں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ نارویجنز جو ہیں وہ اسے جوش و خروش سے مناتے تھے، وہیں پورا شہر جو ہے ناروے کا، خاص طور پر اوسلو جو کہ ناروے کا کیپٹل شہر ہے، اسے بھی سجا دیا جاتا تھا، اور اس سال بھی ناروے کے شہر کو جو ہے وہ سجا دیا گیا ہے، اور لیکن ایک چیز کی کمی اس سال محسوس ہو رہی ہے، اور وہ ہے رونق کی، کیونکہ ہر سال کرسمس کا تہوار، کیونکہ ساتھ ہی نیو ایئر بھی آ رہا ہوتا ہے اور کرسمس بھی ہوتی ہے، تو اس لیے لوگوں کو چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، اور لوگ خاص طور پر جو ہے کرسمس کا تہوار جو ہے وہ بہت خوشی سے مناتے ہیں۔ لیکن اس سال کرونا وائرس کے باعث یہ رجحان بہت کم ہو گیا ہے۔ کرونا وائرس کے باعث جو ہے سڑکیں تو سج گئی ہیں، بلڈنگیں تو سج گئی ہیں، لیکن وہ رونقیں نہیں رہیں۔ ناروے میں بھی تقریباً لاک ڈاؤن کی پوزیشن ہے، اور حکومت کی جانب سے غیر ضروری گھر سے باہر نکلنے پر منع کیا گیا۔ میری یہاں پہ کچھ مقامی لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہر سال کی طرح ہم لوگ اس سال کوشش کریں گے کہ گھر میں رہ کر اس کرسمس کے تہوار پر خدا سے یہی دعا کر لیں کہ اس کرونا وائرس کی جو عالمی وبا ہے اس سے جلد چھٹکارا ہو جائے، لوگوں کا جو ہے وہاں پر نکلنے کا رجحان بھی بڑھے، تاکہ رونقیں جو ہیں وہ دوبارہ وہ بحال ہو جائیں،
جو کہ اس سال بہت نمایاں فراز بھٹی، بہت شکریہ آپ کا۔ فرانس میں جامع مسجد المدینہ اسٹوٹگارٹ کے نائب خطیب مولانا قاری شاہد نواز قادری تشدد سے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مولانا قاری شاہد نواز قادری کو گھر کے باہر نامعلوم افراد نے تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ فرانس میں جامع مسجد المدینہ اسٹوٹگارٹ کے نائب خطیب مولانا قاری شاہد نواز قادری تشدد سے جاں بحق ہو گئے۔ مولانا قاری شاہد نواز قادری کو گھر کے باہر نامعلوم افراد نے تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فرانس سے، جہاں پر جامع مسجد المدینہ اسٹوٹگارٹ کے نائب خطیب مولانا قاری شاہد نواز قادری تشدد سے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مولانا قاری شاہد نواز قادری کو گھر کے باہر نامعلوم افراد نے تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کیا ہے۔ اسٹوٹگارٹ اور گرد و نواح کے پاکستانیوں کے لیے ایک انتہائی اندھوناک اور دل خراش خبر یہ ہے، تفصیلات جان لیتے ہیں۔ منیر احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منیر، بتائیے گا۔ جی، فرانس میں یہ واقعہ جرمنی میں ہوا ہے۔ جی، جرمنی کے شہر اسٹوٹگارٹ میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ وہاں کی ایک مسجد کے نائب خطیب تھے، ان کو کسی نے تشدد کے ساتھ ہلاک کر دیا ہے۔ وہ میاں بیوی دونوں باہر نکلے تھے سیر کے لیے، تو کسی نے ان کو پیچھے سے راڈ کا وار کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ مر گئے ہیں، اور ان کی بیوی شدید زخمی ہے اور اس وقت وہ ہسپتال میں داخل ہے۔ اور یہ واقعہ جرمنی کے شہر اسٹوٹگارٹ میں پیش آیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ واجد علی خان میئر بنلے کو ہاؤس آف لارڈز کا ممبر بنا دیا گیا، ان کا تعلق گجرات سے ہے۔ واجد علی خان نے برطانیہ کے شہر برنلے نیلس سے لیبر پارٹی سے سیاست کا آغاز کیا۔ واجد خان نے پاکستانی کمیونٹی کو اس کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ واجد خان کا کہنا ہے کہ یہ میری نہیں، پاکستانی کمیونٹی کی کامیابی ہے۔ برطانیہ کوئین الزبتھ نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ میں ہاؤس آف لارڈز میں اپوائنٹ ہو چکا ہوں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور میں شکر گزار ہوں اپنے والدین کا، بھائیوں بہنوں، جو دوست ہیں جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی ہے۔ یہ بہت بڑا آنر ہے، پریولیج ہے کہ ایز اے میئر آف برنلے میں نے ایک موقع ملا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، ایز اے ممبر آف یورپین پارلیمنٹ، مظلوم لوگوں کے لیے جن کو میری آواز چاہیے، ان کی میں ضرور آواز بنوں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ لوگوں کی دعائیں، جو میسیجز آ رہے ہیں اور جو گڈ وشز، میں آپ کا تحصیل میونسپل کمیٹی سانگلہ ہل کے زیر اہتمام سینیٹری ورکرز کے لیے کرسمس تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تحصیل میونسپل پارک میں کرسمس کے حوالے سے کیک کاٹا گیا۔ تحصیل میونسپل کمیٹی سانگلہ ہل کے زیر اہتمام کرسمس تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر محمد جمیل احمد نت نے کیک کاٹا۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ ملک میں مذہبی ہم آہنگی کی بہت ضرورت ہے۔ مسیحی برادری کی کرسمس کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں، ہمیں مل جل کر پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد جمیل اور تحصیل میونسپل آفیسر اسد ادریس نے کرسمس کے حوالے سے مسیحی برادری کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر پادری تجمل پرویز، دیگر مسیحی رہنماؤں اور سینیٹری ورکرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔